अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे चैनल पे तमाम आप वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल ऑब्सेशन विद ब्लाइंड लव एपिसोड 4। अगली रात बिला जायना के साथ पार्टी में चली गई थी। पार्टी उसके दोस्त के बंगले पर अरेंज थी, जो काफ़ी बड़ा और शानदार था। वो सब एक हॉल नुमा कमरे में मौजूद थे, जिसका पार्टी के मुताबिक सेटअप करते हुए डांस फ्लोर भी बनाया गया था, जहाँ पर डेक और डिम लाइट्स का इंतज़ाम था। वहाँ काफ़ी लड़के और लड़कियाँ मौजूद थीं। लड़कियों ने काफ़ी नाजेबा लिबास पहना हुआ था, जबकि लड़के भी घिसी फटी जीन्स के हमरा शर्ट पहने, गले में सोने की चेन और कलाइयों में बैंड्स पहने हुए बड़े ही बिगड़े अम्मीज़ादे मालूम हो रहे थे। बेला को यहाँ आकर काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने टीवी और मोबाइल पे तो ये सब देखा था, मगर वो असल में सबको कबूल नहीं कर पा रही थी। जायना ने खुद भी स्लीवलेस टॉप और टाइट जीन्स पहन रखी थी, जबकि बेला ने मामूल की तरह कुर्ती और जीन्स को तरजीह दी थी। जायना उसको वहाँ मौजूद अपने कज़न्स और फ्रेंड्स से मिलवा रही थी। उन सब की अजीब निगाहें खुद पे महसूस करती बेला बहुत गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जायना, बेला ने सरगोशियाना कहा तो जायना ने तिरछी निगाह उस पर डाली। ओह कम ऑन, अभी सब ठीक हो जाएगा। बेला ने एक तायराना निगाह चारों ओर दौड़ाई। वहाँ मौजूद सभी लड़के और लड़कियाँ खुशबाश आपस में खुशगप्पियों में मगन नज़र आ रहे थे। एक वही थी जिसको इस माहौल से कोफ्त लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। वो बेजार सी शक्ल बनाकर जायना के साथ खड़ी हुई थी, जब अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। अरे बेला, तुम यहाँ? बेला ने गर्दन मोड़कर आवाज़ की सिमत देखा तो वो निहान था। उसके साथ खड़ी जायना भी चौंकी थी। ओह हाय निहान, तुम यहाँ? मीट माई न्यू फ्रेंड जायना। और जायना, ये निहान है, मेरा यूनी फ्रेंड, और यही मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आई है। बेला की बेजारी निहान को देखकर उड़नछू हो गई थी। उसने खुशगवारिया से जायना का उससे तारुफ करवाया तो निहान ने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसको जायना ने मुस्कुराहट उछालते थाम लिया। नाइस टू मीट यू, जायना ने कहा तो निहान ने मुस्कुराते हुए गर्दन को खम दिया। चलो, तुम्हें भी कंपनी मिल गई, तुम एंजॉय करो, मैं आती हूँ। जायना बेला के कान में कहती वहाँ से चली गई तो बेला पूरी तरह निहान की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। इतनी देर में एक हैंडसम सा लड़का निकसिक से तैयार निहान के पास आ खड़ा हुआ। मुझे भी मेरे ये जनाब कज़न ज़बरदस्ती ले आए, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन ये ना बस। खैर बहराम, ये मेरी यूनी फ्रेंड है बेला, और बेला ये मेरा कज़न बहराम है। निहान ने बताते साथ ही अपने साथ खड़े कज़न से उन दोनों का बारी बारी तारुफ करवाया, जिसमें बहराम ने खुशदिली से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो बेला ने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहराम ने मुस्कुराहट उछालते कहा तो जवाबन बेला ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब तो मानते हो ना, मेरा तुम्हें यहाँ लाने का फ़ैसला गलत नहीं था। चलो एंजॉय करो तुम दोनों, मैं आता हूँ। बहराम फर्जी कॉलर झाड़कर फ़खरिया निहान से कहता उसका शाना थपक कर वहाँ से चला गया तो निहान उसके जाने के बाद बेला से बातों में मगन हो गया। कुछ देर बाद डिम लाइट्स ऑन हो गईं, उसके साथ ही म्यूज़िक भी बजने लगा तो वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियाँ उधर बने डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। डांस करते कपल एक दूसरे के बेहद करीब होते बेबाकियों की हदों को छू रहे थे, जिनको देख के बेला और निहान नज़रें चुराने लगे। ऐसी पार्टी मैंने पहली दफ़ा अटेंड की है तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, बेला ने बिला वजह वजाहत दी। हाँ, मैं खुद भी पहली दफ़ा ऐसे ही किसी पार्टी का हिस्सा बनाऊँ तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। निहान ने भी वजाहत देने में उसका साथ दिया। वो दोनों कुछ दूर एक टेबल के गिर्द बैठे हुए थे जब बहराम चलते हुए उसके पास आया। चलो ना, तुम यहाँ क्या बैठने आए हो? अब तो तुम्हारी साथी भी मौजूद है तो लेट्स डांस, बहराम ने निहान के कान में कहा। नहीं बहराम, हम दोस्त हैं बस, जवाबन उसने गुरु से नवाजते तस्वीर की। दफातन जायना भी डांस फ्लोर से उतरकर वहीं चली आई। चलो ना, यहाँ बैठने नहीं आई तुम, एंजॉय करो यार। जायना ने आते ही बेला को हाथ पकड़ के उठाना चाहा। नहीं जायना, मैं ठीक हूँ यहीं पे, इनफैक्ट मैं और निहान हम बातें कर रहे हैं, बेला ने दबे दबे लहजे में मना करते निहान की तरफ देख के कहा तो जायना नरोठेपन से निहान से मुखातिब हुई, जो अपने कज़न से कुछ खुसर पुसर कर रहा था। मिस्टर निहान प्लीज़ उठे ना, आप उठेंगे तो ये भी उठेगी फिर, वरना ये यहीं बैठी रहेगी, प्लीज़ हरी अप। उसने जल्दी मचाई तो बहराम ने भी निहान को बाजू से पकड़ते खड़ा किया। नाचार निहान को अपनी जगह से उठना पड़ा तो इतनी ज़िद पे मजबूरन बेला भी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। वो दोनों उन दोनों को लिए डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। वहाँ जाकर भी उन दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आमने सामने खड़े वो दोनों अजब शशो पंच का शिकार लग रहे थे।
جب اچانک ایک لڑکے نے ڈانس کرتے غیر ارادی طور پر بیلا کو ہٹ کیا تو وہ لڑکھڑا کر نیہان کے اوپر جا گری، جس کو نیہان نے بازو سے پکڑ کر تھام لیا۔ سوری، پتہ نہیں کیسے وہ بس۔ بیلا نے سیدھے ہوتے ہوئے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں۔ نیہان نے اس کی معذرت قبول کی۔ ڈانس فلور پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے اپنے اطراف میں نظر دوڑانے لگے۔ سب لڑکے لڑکیاں کپلز کی صورت میں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ زائنہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بہت چپک چپک کے ڈانس کر رہی تھی، جس سے بیلا کو عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فلور سے اتر جاتی، ایک لڑکے نے اس کی کلائی تھام کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ بیلا کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ سیدھی اس لڑکے کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ لڑکا اس کو کمر سے تھامتے اس کے چہرے پہ جھکنے لگا جب نیہان نے پیچھے سے آ کر بیلا کو بازو سے پکڑ کر الگ کرتے دانت پیستے جتلایا، یہ میرے ساتھ ہیں۔ بیلا کے چہرے پہ ہوناک پن اتر آیا تھا۔ تو ڈانس کرو نا، اگر نہیں کرنا تو میں کر لیتا ہوں۔ وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوتے بیلا کی طرف دوبارہ بڑھنے لگا۔ آپ پلیز اپنی جگہ رہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ نیہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کو روکا، ورنہ وہ بیلا کے قریب آ چکا تھا۔ وہ لڑکا کندھے اچکا کر وہاں سے مڑ گیا تو نیہان نے بیلا کو بازو سے تھامتے ہی بہت نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس وقت اچانک ہو جانے والی سچویشن سے بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ نیہان، یہ سب… ریلیکس بیلا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر نیہان نے اس کا خوف کم کرتے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے قریب لے جا کر نرمی سے اس کو اپنے قریب کیا۔ بیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گردن کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد قریب ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ مدھم سر میں بجتا رومانوی میوزک، فسوس خیز لمحات، ایک دوسرے کے وجود سے اڑتی دل فریب مہک اور انتہائی قربت نے ان دونوں کو مدہوش کیا تھا۔ نیہان نے اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے غیر محسوس انداز میں اس کا پہلو میں گرا ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا، جس سے بیلا نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ارد گرد سے بیگانہ ہو کر ایک دوسرے کی ذات میں اس قدر گم ہو گئے کہ سب کچھ ہی فراموش کر بیٹھے۔ کچھ دیر پہلے کی جھجک کہیں دور جا سوئی تھی۔ نیہان نے رقص کے دوران بے خودی میں بیلا کے لبوں کو نرمی سے چھوا تھا، جس پہ بیلا بھی مدہوش ہوتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کتنے لمحے اس کی نظر ہو گئے تھے جب اچانک میوزک تھم گیا تو وہ دونوں بھی سرعت سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے نظر چرانے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ نیہان نے اس کی جانب دیکھے بنا خجل ہوتے جلدی سے معذرت کی۔ سوری، بٹ جو بھی کچھ ہوا غلط ہوا۔ بیلا بھی دانستہ اس سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ پلیز رہبر سے کچھ مت کہنا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے۔ نیہان نے اس سے کہا تو بیلا انگلیاں مروڑتی گردن اس بات میں ہلا گئی۔ وہ خود بھی رہبر سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہی فلور سے اتر کر نیچے چلے آئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہاں کی لائٹس روشن کر دی گئیں اور پھر کیک کاٹا گیا تو تالیوں کا بے ہنگم شور مچ اٹھا۔ کیک کٹنے کے بعد ریفریشمنٹ کا اہتمام ہونے لگا۔ بیلا کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ زائنہ کے کہنے پہ اس نے بمشکل چند لقمے لیے تھے۔ نیہان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا تو وہ بھی عجیب صورتحال میں گھرا لگ رہا تھا۔ بہرام بھی اس دوران نیہان کے پاس چلا آیا، اس کی اڑی رنگت دیکھ اس سے استفسار کرتا، اسے سب جان کر عام سے انداز میں اس کو تسلی دینے لگا۔ لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے تو نارمل تھا، مگر بیلا اور نیہان کے لیے سب پہلی دفعہ تھا تو ان کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ زائنہ نے بیلا کے چہرے پہ پھیلی گھبراہٹ محسوس کرتے بارہا اس سے پوچھا، مگر بیلا نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا، جس سے وہ مزید پوچھنے کا ارادہ ترک کرتی۔ بیلا کے سراغ پہ ریفریشمنٹ سے مختصراً لطف اٹھا کر اپنے فرینڈ سے مل کے بیلا کو لیے جانے کے لیے نکل گئی۔ نیہان بھی بہرام کے ساتھ ہی نکل چکا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد بیلا اپنے کمرے میں لیٹی گزرے لمحات کو سوچ رہی تھی۔ رہبر اور وہ ایک دوسرے کو عرصے سے پسند کرتے تھے، مگر رہبر نے کبھی اس کو اس طرح نہیں چھوا تھا، نہ ہی وہ اس کے کبھی اس طرح قریب آیا تھا، اور آج پہلی دفعہ وہ کسی غیر مرد کے اتنا قریب ہوئی تھی۔ اس کے لبوں کا لمس اس کو ابھی تک اپنے لبوں پہ محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کا لمس وہ ابھی بھی اپنی کمر پہ محسوس کر رہی تھی۔ دل تھا کہ نیہان کی قربت کا سوچ سوچ کے دھڑکتا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ جتنا ان لمحات کی سوچ کو جھٹکنے کی کوشش کرتی، وہ اتنی ہی حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرتی وہ خود کو پرسکون کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی، اور چند لمحوں بعد وہ ہر سوچ کو پرے دھکیل کر نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب نیہان بھی اپنے بیڈ پہ لیٹا بیلا کے ساتھ بتائے ان فسوس خیز لمحات کو سوچ رہا تھا۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس کے اتنا قریب آئی تھی کہ اس نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ دل میں عجیب سے گدگدی سی ہونے لگی تو دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہو رہا تھا۔ رابیل اس کو اچھی لگی تھی، وہ اس کو پسند کرنے لگا تھا، مگر اس طرح کا خیال کبھی اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ مگر آج جو کچھ بھی ہوا وہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ شاید وہ لڑکا بیلا کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتا تو یہ سب بھی نہ ہوتا، لیکن شاید یہ تو یوں ہی ہونا تھا۔ یہ سوچے بغیر کہ بیلا اس کے دوست کی امانت ہے، بے ساختہ دل میں خواہش مچلی تھی کہ کاش ایک بار پھر سے موقع مل جائے اور وہ یوں ہی بیلا کو محسوس کر سکے۔ بیلا کو سوچتے سوچتے وہ کب نیند میں ڈوبا، اس کو خبر نہ ہو سکی۔
اگلے دن یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے کتراتے نظر چراتے پھر رہے تھے۔ رہبر نے ان کا ایک دوسرے سے کترانا بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو بس آج کچھ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس لیے دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا، بیلا نے جلدی سے صفائی دی۔ ہاں وہ میں بھی اصل میں کل رات کزن کی طرف تھا تو وہاں دیر تک جاگتے رہے ہم، پھر صبح آیا، میں 2 گھنٹے سویا ہوں، پھر میں یہاں یوں نہیں آ گیا تو بس نیند نہیں پوری ہوئی۔ نیہان نے بھی اصل بات چھپاتے جھوٹا وضاحتی جواب دیا۔ دونوں ہی اصل وجہ سے واقف تھے اور دونوں ہی انجان بھی بن رہے تھے۔ اوہ اچھا، میں یہی کہوں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے تم دونوں آج کچھ خاموش خاموش ہو، رہبر نے گردن سمجھنے والے انداز میں ہلاتے سادگی بھرے لہجے میں کہتے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بیلا اور نیہان نارمل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ چلو میں چلتا ہوں، لیکچر کا وقت ہو رہا ہے، نیہان کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ہم بھی چلتے ہیں پھر۔ رہبر نے بیلا کو دیکھا تو بیلا نے بھی سرعت سے گردن ہلائی۔ نیہان اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا جبکہ یہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ مزید 1 ماہ کا عرصہ اور گزر گیا تھا اور اس ماہ میں زائنہ ایک بار پھر بیلا کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر گئی تھی۔ پہلے تو ناظمہ اور کاظم بیلا کے والد کو اعتراض ہونے لگا مگر نہ جانے زائنہ نے کیا کہا کہ وہ دونوں مان گئے۔ بیلا زائنہ کے ساتھ پارٹی میں گئی تو دیکھا کہ وہ اسی طرز کی پارٹی تھی، سب کچھ اسی طرح ہی ہو رہا تھا جس طرح پچھلی پارٹی میں ہوا تھا، مگر اس بار وہاں نیہان نہیں تھا۔ اس کو نیہان کے ساتھ گزارے ہوئے پرفسون لمحات یاد آنے لگے تھے۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ نیہان کو یہاں بلا لے مگر اگلے ہی پل اب وہ اپنی بے تکی فضول سوچ جھٹک گئی۔ زائنہ ڈانس فلور پہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے تھرک رہی تھی جبکہ بیلا ایک جگہ بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک ایک خوبرو سا لڑکا اس کے پاس آیا اور اس کو ڈانس کی آفر کی۔ نو سوری، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، اس نے بنا کسی تردد کے انکار کیا۔ وہ لڑکا کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کو گئے چند ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے جب پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ بیلا نے گھبرا کر گردن مڑی تو نیہان کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا پایا۔ نیہان تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی خوشگوار حیرت سے بولی۔ ان کو میں نے بلایا ہے تمہارے لیے۔ اس سے پہلے کہ نیہان کو جواب دیتا زائنہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی جو فلور سے اتر کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ تم نے؟ مگر کیسے؟ بیلا کو حیرانی ہوئی۔ وہ ایسے کہ ان کے کزن بہرام کی میرے بوائے فرینڈ ماہر کے ساتھ دوستی ہے تو میں نے اس سے بہرام کا نمبر لے کر ان سے کہا اور بہرام نے ان کو کہہ دیا۔ بس یہ ایسے یہاں کیونکہ مجھے پتا تھا تم اکیلے بور ہو جاؤ گے۔ زائنہ نے مسکراتے ہوئے مکمل تفصیل سے جواب دیا تو بیلا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ نیہان کے لبوں پہ دل فریب مسکان چھائی ہوئی تھی۔ اس کو بیلا کا قرب ایک بار پھر نصیب ہو رہا تھا، اس سے بڑھ کے اس کو اور کیا چاہیے تھا۔ منہ بند کرو اور انجوائے کرو۔ زائنہ نے اسے کان کے قریب سرگوشی کرتے داہنی آنکھ ونک کی تو بیلا نے جھیپ کر نظر چرائیں۔ وہ نیہان کو اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ چلیں ڈانس فلور پہ؟ نیہان نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے بوجھل سے لہجے میں کہا۔ بیلا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پہ دھر دیا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ ڈانس فلور کی طرف بڑھ گیا۔ گزرا وقت ایک بار پھر سے دہراتے، ان لمحات کو یاد کرتے، ایک دوسرے کے بےحد قریب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ چند گھنٹے ان دونوں نے ایک دوسرے کے قرب میں گزارے تھے اور اس بار بیلا کا دل نیہان کو لے کر ایک الگ ہی احساس تلے دھڑکا تھا۔ دوسری طرف نیہان کا بھی یہی حال تھا۔ بیلا کی قربت کے لیے مچلتا اس کا دل اس کا قرب پا کر پرسکون ہوا تھا۔ وہ دونوں ان لمحات میں رہبر کو یکسر ہی فراموش کر دیا کرتے تھے۔ رہبر ان سارے معاملات سے اکثر انجان تھا کہ نیہان اور بیلا کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ بیلا کا رویہ رہبر کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا مگر وہ اور نیہان ایک دوسرے سے پرسنل میں بھی بات کرنے لگے تھے۔ چند ماہ کا عرصہ مزید گزر گیا تھا۔ اس دوران زائنہ کی برتھ ڈے بھی آ رہی تھی جس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بیلا تم اپنے منگیتر کو بھی لانا، زائنہ نے کہا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایسی پارٹیز میں نہیں جاتا، میں کہہ دوں گی پھر بھی، بیلا نے بتاتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ اوکے ویسے نیہان کو بھی انوائٹ کروں گی میں، زائنہ اسے گرد بازو لپیٹے شریر لہجے میں بولی۔ بیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زائنہ نے مسکراتے ہوئے گردن کو خم دیا تو بیلا گردن کو نفی میں جھٹک کر رہ گئی۔ رہبر میری دوست ہے نا زائنہ، اس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی پہ تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے تو پلیز تم ضرور آنا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں بیلا نے جان بوجھ کر نیہان کے سامنے بات شروع کی۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ ہاں وہ اصل میں اس نے کہا کہ میں جب بھی اپنی برتھ ڈے پارٹی کرتی ہوں تو اپنی فرینڈس کے منگیتر یا بوائے فرینڈس کو بھی بلاتی ہوں۔ بیلا نے جان بوجھ کر صاف گوئی سے بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ رہبر انکار کر دے گا اور ہوا بھی یہی تھا۔ سوری بیلا، تم تو جانتی ہو مجھے ایسی پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے تو مجھے فورس مت کرو۔
اس کی توقع کے مطابق رہبر نے صاف انکار کر دیا تھا، جس پہ بیلا دل میں خوش بھی ہوئی کہ نیہان تو وہاں ہوگا نا، مگر وہ پھر بھی مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ رہبر، پہلی دفعہ تم سے کہہ رہی ہوں، کیا تم میری بات کا ذرا سا بھی مان نہیں رکھ سکتے؟ بیلا، میں تمہاری ساری باتیں مان سکتا ہوں، مگر مجھے یہ سب نہیں پسند۔ تم تو جانتی ہو کہ میں خود بھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا، تو پھر ان پارٹیز میں جانا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ اس نے نرمی سے بیلا کو سمجھانا چاہا۔ راوی کی برتھ ڈے بھی تو ہم نے سیلیبریٹ کی تھی، تو چلے جاؤ رہبر، جب بیلا اتنا کہہ رہی ہے تو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے نیہان نے لب کشائی کی۔ نیہان، وہ ہم 4 تھے بس، اور ہم نے کوئی پارٹی ارینج نہیں کی تھی، بلکہ بس سمپل سے سیلیبریٹ کیا تھا، اور وہ بھی تم نے کہا تھا تو، ورنہ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح پلان نہیں کیا تھا۔ ہم گفٹ ضرور دیتے تھے آپس میں، لیکن جس طرز کی برتھ ڈے پارٹی منائی جاتی ہے نا، وہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ ڈانس فلور پہ تھرکتے وجود، حرام مشروبات کی بھرمار، تیز میوزک اور عجیب بے حیا ماحول۔ اس نے گردن موڑ کر نیہان کی بات کا مفصل جواب دیتا آخری بات پہ برا سا منہ بنایا۔ بے ساختہ بیلا اور نیہان کا آپس میں نظروں کا تبادلہ ہوا، مگر جلد ہی انہوں نے نظریں چرائیں کہ وہ دونوں خود ایسی پارٹیز کا حصہ بن چکے تھے۔ اوکے، تمہاری مرضی، بیلا نے سرسے لہجے میں کہتے کاندھے اچکائے۔ تم بھی مت جانا ایسی پارٹی میں، منع کر دینا اس کو کہ تم نہیں آ سکتی۔ اوکے؟ اس کے ٹھوری کے نیچے اپنی انگلی رکھتا وہ نرم لہجے میں گویا ہوا، تو بیلا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے کھلے الفاظ میں جتلایا، نہیں رہبر، میری تو ایک ہی دوست ہے وہ، میں تو انکار نہیں کر سکتی اس کو۔ مگر بیلا، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، سمجھا کرو نا۔ رہبر نے اس کو نرمی سے ٹوکا۔ تم نے نہیں آنا نہ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں فورس نہیں کر رہی، مگر تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم مجھے یوں روک ٹوک کرو۔ اس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو رہبر بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے لیے بیلا کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ بیلا، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تو اور کس طرح کروں؟ تم مجھ سے بیجا پابندیاں لگاؤ گے تو میں کچھ کہوں بھی نہ تم سے اب؟ ناک کے نتنے پھلا کر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے ہنوز اسی انداز میں کہا، اچھا سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم نے جانا ہے تم چلی جانا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہبر نے سرت سے معذرتی انداز اپنایا۔ بیلا کو اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پہ اچھا نہیں لگا۔ اس نے بیزاریت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا، گویا کہ وہ بیلا کا ہاتھ بہت کم ہی پکڑتا تھا، مگر جب بھی اس نے تھاما تو کبھی بھی بیلا نے اس کا ہاتھ یوں نہیں ہٹایا تھا۔ اس کو بیلا کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکچر کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہی ہوں، تم آ جانا، اس سپاٹ انداز میں کہتی وہاں سے اٹھ کر تیز قدم بڑھاتی چلی گئی۔ اس کو کیا ہو گیا آج؟ رہبر متفکرانہ انداز میں خود سے ہم کلام ہوا۔ چلو میں بھی چلتا ہوں، میرے بھی لیکچر کا وقت ہو رہا ہے، تم بیلا کو جا کر دیکھو۔ نیہان رہبر سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو وہ بھی سر اس بات میں لادا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نیہان نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے بیلا کو ٹیکسٹ کیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو فکر کیسی، اپنا موڈ مت خراب کرو، ہم ایک ساتھ بہت سارا ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ میسج ٹون بجتے ہی بیلا نے اپنے شولڈر بیگ سے موبائل نکالا تو اسکرین نیہان کے نام سے روشن ہوئی۔ اس نے بنا میسج پڑھے موبائل اپنے بیگ میں واپس ڈالتے کلاس کا رخ کیا، کیونکہ رہبر اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ بیلا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا۔ رہبر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہم قدم ہوتا کلاس میں داخل ہوا۔ پلیز رہبر، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اس کی جانب دیکھے بنا ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں بولتی آگے بڑھ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رہبر بھی اس کے ساتھ والی جگہ پہ بیٹھ چکا تھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس کو رہبر کے ساتھ ہونے سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس کے سرد و سپاٹ انداز رہبر کو تشویش میں مبتلا کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں لیکچر شروع ہو چکا تھا، جس کو بیلا تو بہت دھیان سے نوٹ کرنے لگی، مگر رہبر کا دھیان اس طرف بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ کافی الجھا لگ رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی بیلا اٹھ کر کلاس سے نکل گئی تو رہبر نے بھی باہر کا رخ کیا۔ رہبر اس کو روکتا رہا، مگر وہ کان لپیٹا آگے بڑھتی، مزید لیکچر نہ لینے کا ارادہ کرتی اپنے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ تھک ہار کر رہبر نے اپنے قدم واپس موڑ لیے کہ اگلا لیکچر کافی اہم تھا، بیلا سے وہ بعد میں تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ راستے میں ہی بیلا نے نیہان کا میسج پڑھا تھا، جس کو پڑھتے کچھ دیر پہلے چھائی بیزاریت کی جگہ دلکش مسکراہٹ نے لے لی۔ میں تو منتظر ہوں کہ کب وہ دن آئے اور ہم ایک دوسرے کے پاس ہوں، بہت پاس۔ بیلا نے دانتوں تلے نچلے لب کا کونا دباتے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا، جس کو نیہان نے لمحوں میں سین کیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر، کیا ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنے کی تیاری نہ کر لیں؟ دوسری جانب نیہان نے لیکچر کے دوران ہی اس کو میسج کا جواب دیا۔ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی اور کیا ہوگی میری کہ تم اور میں ہم ہو جائیں؟ بیلا نے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے جواب لکھا۔ تو ٹھیک ہے پھر تیاری کر لو، بہت جلد میں تمہیں اپنے نام لکھوانے والا ہوں۔ نیہان نے میسج لکھ کے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ خود بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ میں تو کہوں جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ہو جائے۔
بیلا نے جواباً بے تابی کا مظاہرہ کیا تو اس کا بے تابی سے بھرا میسج پڑھ کے نہان مسکرایا۔ وائی ناٹ میری جان، خیر فی الحال تو ہم برتھ ڈے میں ملیں گے، تم بس اچھی سے تیار ہو کر آنا۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کو حکم دیا تھا۔ جو حکم سرکار؟ وہ بھی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اچھا سنو، کچھ کہنا ہے تم سے۔ نہان نے تمہید باندھی۔ ہاں کہو، وہ منتظر ہوئی۔ آئی لو یو۔ نہان نے اظہار محبت کرتے ہارٹ ایموجی بھی لگائے۔ اس اظہار محبت پہ بیلا کے لب مزید مسکان میں ڈھلے۔ لو یو ٹو، اس نے جواباً محبت کا اظہار کیا جس میں نہان پورے دل سے مسکرایا۔ مزید 2-3 میسیجز کے بعد بیلا نے اس کو اللہ حافظ کہتے موبائل بیگ میں ڈال دیا کہ اس کا گھر آنے والا تھا۔ جی تو جناب، تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی آپ لوگ کو یقیناً کچھ تو سمجھ میں آنے لگی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے کہانی اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ اللہ حافظ۔